बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लग ऐसे रहा है कि ये जो दिन है, आजकल के जो दिन हैं, ये कुछ अरसे से इमरान खान साहब के लिए कुछ मुश्किलात हैं, कुछ एम्बैरेसमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। जब से उनकी गवर्नमेंट गई, इनिशियली ज़ाहिर है उनको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला, उनके जलसे जुलूस भी बहुत ज़बरदस्त हुए, लेकिन फिर कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए, लाइक जो मार्च उन्होंने किया और जिस तरह से अभी जो लास्ट इस्लामाबाद का मार्च था, उसमें दरमियान में आके जिस तरह से वो पहले ही मतलब है कि डी चौक जो कि उन्होंने सबको बुलाया वहाँ, लेकिन डी चौक में पहुँचने से पहले ही ऑल ऑफ अ सडन वो मतलब है कि उन्होंने हैरान कर दिया सबको। अपने फॉलोअर्स बहुत से उनके डिसअपॉइंट हुए कि उन्होंने वहाँ पे ही आके इधर अपना मार्च ख़त्म करके रास्ते में ही वो फिर बनी गाला चले गए, फिर पेशावर चले गए। वहाँ पे जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन हुई, वहाँ पे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए ये हो गई कि एक जर्नलिस्ट ने उनको बड़ा टफ क्वेश्चन किया और उस टफ क्वेश्चन के जवाब में वो मतलब है कि गुस्से में जवाब दे के तो वहाँ से उठ के चले गए, जिससे ज़ाहिर है एक बैड इम्प्रेशन पड़ा। और फिर उसके बाद ये है कि जी, ये भी इतलात आ रही हैं कि उनके बहुत से जो उनके सेकंड ईयर लीडरशिप है, जिनकी जनरली मैं आपको बताऊं कि उनकी ज़रूरत नहीं होती इमरान खान साहब से कोई बात करें, मतलब है कि उनको कंट्राडिक्ट करें या वो जो बात करना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कोई व्यू दें। ये मेरी इतलात ये हैं, लेकिन वो भी अब लोग इस तरह के कह रहे हैं कि जी आपने ये मार्च जो है ये शायद इल टाइम था, मार्च नहीं किया जाना चाहिए था। और फिर आपने एक नए मार्च की भी बात कर दी कि 6 दिन के बाद आप वो भी मार्च नया उसका भी ऐलान करेंगे। ये भी अब कहा जा रहा है पार्टी के अंदर से कि जी आपने नेशनल असेंबली को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए था, वहाँ पे रेज़िग्नेशन नहीं देने चाहिए थे। सो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं, लेकिन एनी हाउ जो बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट एक और हुई इमरान खान साहब के लिए, वो लास्ट नाइट आपने देखा होगा कि एक मुबैना ऑडियो है जो कि बातचीत थी आसिफ अली ज़रदारी साहब के और जो है मलिक रियाज़ जो बिज़नेस टाइकून हैं, उनके दरमियान एक बातचीत थी। और मलिक रियाज़ साहब को पूरा पाकिस्तान जानता है। उनकी मतलब है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब से करीबी ताल्लुकात हैं, उनके ज़रदारी साहब से करीबी ताल्लुकात हैं, उनके जो हैं वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से करीबी ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तान का जो मज़बूत तरीन शख्स है, जो इन्फ्लुएंशियल शख्स है, उससे मलिक रियाज़ साहब से ताल्लुकात हैं। और इन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर मलिक रियाज़ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के शायद ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये है कि उनकी बात, वो जो टेलीफ़ोन कॉल हुई उसमें आप देखें कि वो इस किस्म की बात मतलब है कर रहे थे। मलिक रियाज़ साहब ने टेलीफ़ोन किया ज़रदारी साहब को और उन्हें वो ये बात कर रहे थे कि जी बार-बार मुझे खान का, यानी कि इमरान खान साहब का फ़ोन आ रहा है और वो ये कहते हैं कि मेरा ज़रदारी साहब से बात करें और उनसे पैचअप करा दें। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात थी और ये लग ऐसे रहा है कि जो 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 बात की जा रही है कि जिस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक मूव हो गई और वोटिंग का ज़ाहिर है होने वाला था फाइनल, उस वक़्त इमरान खान साहब की जो ये कोशिश थी कि वो पैचअप कर लें आसिफ अली ज़रदारी साहब से, ताकि ये नो कॉन्फिडेंस जो अदम एतमाद की जो तहरीक थी, उनके ख़िलाफ़ वो नाकाम हो। और आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों, उससे पहले भी, उनके बाद भी जो इमरान खान साहब के व्यू आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में पब्लिक जो व्यू है वो सब जानते हैं उनके बारे में। तो वो तो बंदूक की नोक के ऊपर भी मतलब रखने की बात कर रहे थे और बहुत कुछ। और ये उन्हीं दिनों की बातें हैं। तो इस लिहाज से ये मेरा ख्याल है कि जो वीडियो अभी सॉरी जो ऑडियो लीक हुई, ये मेरा ख्याल है एक पर्पस के साथ हुई, जिसने भी की। और इसका मकसद भी यही था कि आप इमरान खान को डैमेज किया जाए। और जो कि मेरी अब ज़ाती राय ये है कि ज़ाहिर है ये जो इवेंट्स जो मैं गिनवा रहा हूँ कि ये रीसेंट पास्ट के कुछ इवेंट्स हैं। और ये ख़ास तौर के ऊपर ये जो मार्च वाली बात हुई, फिर वहाँ पे जिस भी किस्म का जो आग लगाई गई, आज मैं गया भी था, मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू के ऊपर। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पे जो दरमियान में पौधे लगे थे, जो बड़े बड़े दरख्त थे, वो एक एक ख़ास हिस्से में तो तकरीबन सब के सब जले हुए थे, जो कि जिसको देख के ज़ाहिर अफ़सोस हुआ। और उस दिन रात को जो आग लगाई गई और और जो वो फुटेज थी, वो जो वीडियो थी, जिस तरह वो पूरी दुनिया ने देखी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है उससे भी एक ये हुआ कि किस किस्म का एहतजाज है, किस किस किस्म की ये बातें हो रही हैं। सो ये जो रीसेंट इवेंट्स हैं, इससे मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बहुत से फॉलोअर्स भी ये एतराज़ कर रहे हैं कि उनको शायद ये नहीं करना चाहिए था, उनको ये नहीं करना चाहिए था। जो इमरान खान साहब के मतलब कोई बात नहीं मतलब है कि सुनते, वो भी मतलब है कि इस किस्म की बात के ऊपर अब क्वेश्चन
کوشچنز ریز کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ان کے بارے میں, ہم پولیٹیکل پارٹیز, چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ جی ہم کس طرح اعتماد کریں, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے دیکھیں وعدہ کر کے کہ جی ہم H9 اور H8 کے وہاں پہ آئیں گے, لیکن پھر وہ سب کو کہتے گئے کہ جی مارچ کریں, اور ہم سیدھا چلے جاتے ہیں وہاں پہ ڈی چوک میں. سو اس لحاظ سے وہ باقی تو سب چیزیں پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہیں. سو یہ جو آڈیو لیک ہوئی, میرا خیال ہے کہ آلدو میں سن رہا تھا کہ جیو کے اوپر کے حکومتی ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس آڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جی حکومت کے اتحادیوں میں کوئی ڈویژن کریٹ کی جائے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے, یہ جو آڈیو جو آئی ہے, اس کا مقصد عمران خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا. اور ظاہر ہے اب وہ, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی اور بھی چیزیں آگے چلیں, آگے سامنے اس طرح کی آئیں. اور عمران خان صاحب چونکہ ابھی تک سب کو ہٹ کرتے رہے ہیں, لیفٹ رائٹ ہر طرف, وہ مطلب ہے انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا, کسی کا لحاظ نہیں کیا, سچ بھی اور جھوٹ بھی سب مکس کر کے انہوں نے ہر طرف جو اٹیک کیا. تو اب لگتا ہے کہ جی کچھ کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں, کچھ کاؤنٹر اٹیکس ہوں گے, اور مقصد اس کا وہی ہے. تو اینی ہاؤ یہ جو بات اس وقت کی کہ جی پیچ اپ کرانے کی بات کی, اور اس کے اوپر جو ہے یہ ملک ریاض صاحب کی, تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ چونکہ ملک ریاض صاحب تو اپنے آپ کو کنگ میکر بھی کہتے رہے. میں آپ کو بتا دوں بہت ہائی لیول کی اپوائنٹمنٹ بھی ملک ریاض صاحب کے تھرو ہوئیں انہوں نے, اور وہ زرداری صاحب کے ٹینیور میں ہوئیں, وہ نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں بھی ہوئیں, عمران خان صاحب کے ٹینیور میں بھی بہت کچھ مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کا انفلوئنس تھا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی بہت کچھ ان کے کہنے کے اوپر بھی کیا گیا ہوگا. یہ جو ابھی نیب کے چیئرمین جو الحمدللہ ابھی رخصت ہو رہے ہیں, یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جاوید اقبال صاحب, ان کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کروائی تھی. اور وہ ایک طرف انہوں نے زرداری صاحب کو سفارش کی تھی, ایک دفعہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو سفارش کروا کے, تو پھر اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے. اس طرح سے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کروائی تھی جاوید اقبال صاحب کی. اور پھر جاوید اقبال صاحب نے کیا کیا سب کے ساتھ, وہ سب کے سامنے ہے. تو میں ابھی یہ ویسے سوچ رہا تھا کہ چونکہ بڑے مشکل حالات ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ بے بس ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایفرٹ کی کہ ان دونوں سائڈس کے درمیان ڈائلاگ کروا کے کوئی پیچ اپ کروایا جائے. پیچ اپ سے مراد یہ کہ جی اہم ایشوز کے اوپر کم از کم یہ دونوں سائڈز مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں. لیکن لاسٹ بھی جو میٹنگ ہوئی تھی 3-4 دن پہلے جو اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی, تو وہ بھی اس میں سے کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلا. اور اس میں تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے, مجھے بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بڑا انفارچونیٹلی نیگیٹو رول تھا, اور اس نیگیٹو رول کی ایون عمران خان صاحب سے بھی شکایت کی گئی. اور وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے جا کے شکایت کی کہ جی یعنی کہ ان کا رویہ وہاں پہ میٹنگ میں بہت ہی غلط قسم کا خراب مطلب رویہ تھا. سو میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جی چونکہ اسٹیبلشمنٹ میں میری جو اپنی انفارمیشن ہے کہ وہ تھک گئی, یا ان کی یہ جو کوشش تھی کہ دونوں سائڈز مل بیٹھیں, اور یہ کوشش ویسے کافی میرا کوئی 2-3 مہینوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ مل بیٹھ کے دونوں اپنے جو ایشوز ہیں, جو اپنے جو پولیٹیکل ایریٹنٹس ہیں یا ڈسپیوٹس ہیں, ان کو یہ ریزالو کریں, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کروا سکے. تو میں ویسے اب چونکہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی, تو اس کے اوپر میرے ذہن میں ویسے ہی آیا کہ ملک ریاض صاحب کو کیوں نہیں کہا جا رہا, یا ملک ریاض صاحب اس کے اوپر کیوں نہیں پیچ اپ کرانے کے اس میں کچھ کرتے کہ جی پیچ اپ اس لحاظ سے کہ جی آپ چونکہ ہر طرف آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا انفلوئنس ہے. آپ نواز شریف صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ زرداری صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, آپ عمران خان صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور چونکہ اب ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت نے بھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی, اسی لحاظ سے عمران خان صاحب نے بھی ڈائلاگ کی بات کی. فار دا فرسٹ ٹائم مطلب ایک اچھا یو ٹرن لیا انہوں نے. پہلے یعنی کہ پہلے تو بات چیت کی اوپر بلیو ہی نہیں کرتے تھے وہ, تو مطلب ہے کہ ان کا اس لحاظ سے انفارچونیٹلی بڑا نیگیٹو رول تھا کہ جی اپنے پولیٹیکل اپوننٹس سے بات ہی نہیں کرنی. لیکن اینی ہاؤ اگر اب وہ اس طرف آئے ہیں تو اس کو یہ جو فیسیلیٹیشن ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ
ملک ریاض صاحب بھی پھر یہ نیک کام کر لیں اور تاکہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے تو وہی پہلے اکانومی کی بات کر کے تو پھر آگے اور اس کے وہی والی بات اکانومی کے اوپر بات کریں آپ. یہ جو کیونکہ ہم ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اللہ معاف کرے، اور آئی ایم ایف کا ہمیں اس کے لیے جو پروگرام ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے ہر حال میں. اور اس کی خاطر یہ ہے کہ چاہ کے اس کی جو مشکل فیصلے کرنے ہیں، چونکہ آپ کو جیسے میں نے کل کے بھی ولاگ میں بتایا کہ ابھی پیٹرول اور ڈیزل نے بہت اور مہنگا ہونا ہے، تو اس کی ظاہر ہے ایک اس کے اوپر ایک ریئیکشن ہونا ہے. تو اس ریئیکشن کو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو پلیئرز جو ہیں، وہ ایکولی تاکہ شیئر کریں، اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اس کا اکیلے کے اوپر امپیکٹ نہ جائے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو پولیٹیکل کاسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر فیسیلیٹیشن ہو جائے، ملک ریاض صاحب یہ کام کریں، سب ان کے دوست ہیں. ویسے دنیا کا جو مرضی بھی ہو ملک ریاض صاحب کے بارے میں، لیکن ان تینوں کے ساتھ تو ملک ریاض صاحب کے بڑے گہرا رشتہ ہے، بڑا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے. تو یہ آپ فیسیلیٹیٹ کروائیں، پھر ملک ریاض صاحب یہ بھی پیچ اپ کروا دیں، کوشش کریں کہ یہ بھی پیچ اپ ہو جائے، اور تاکہ ہمارے ملک کا ایک تو اکانومی کے لحاظ سے پاکستان سیکیور ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جی آگے الیکشن کب ہوں گے، اور یہ جو گرما گرمی اور پولیٹیکل ٹیمپریچر ہمارا تھمتا ہی نہیں انفارچونیٹلی، تاکہ یہ چیز سیٹل ہو. تو اس کے ساتھ آخر میں چھوٹی ایک اور بات کروں گا کہ جو پرسوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو اسپیچ تھی، اچھی بات دیکھیں یہ تھی اس اسپیچ میں، ٹھیک ہے اس اسپیچ کی ڈلیوری میں اعتراض ہو سکتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے اعتراض بھی کیا. وہ تو میری بات بھی، میرے بولنے کے اوپر بھی، یا ہر ایک کے بولنے کے اوپر، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے صحیح. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسپیچ میں اچھی بات یہ تھی، اور جو کہ میں رات کو سن رہا تھا، مریم نواز صاحبہ بہاولپور میں جلسے میں کہہ رہی تھی کہ تو میں اور کوئی بدتمیزی، کوئی یہ اس قسم کی کوئی چیز اس یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپوننٹس کے متعلق بڑی مطلب ہے کہ غلط قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور تو میں والی بات اگر وہ کرتے ہیں، تو میں ویسے ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ اب مریم صاحبہ، ان کی جماعت سارے یہ اب گورنمنٹ میں ہیں، تو مریم صاحبہ بھی بعض اوقات وہی تو میں والی بات لگتا ہے کہ ان کی بھی اسپیچ میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ پالیٹکس میں ہماری ڈیسنسی آئے. ہمیں ان ڈیسنٹ پالیٹکس کو ختم کرنا چاہیے، اور ان ڈیسنٹ پالیٹکس کی وجہ سے جو کہا جاتا ہے، فالوورز کے بارے میں بھی مریم صاحب بات کر رہی تھی کہ جو فالوورز بڑے عجیب قسم کے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ فالوورز ان بہت بدتمیز ہیں، پی ٹی آئی کے بھی، اور فالوورز بہت بدتمیز ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے بھی انفارچونیٹلی، اور دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز کے، خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو وہ لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں. تو سب کو اب ایک ڈیسنٹ پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے. مخالفت کے اوپر دشمنی میں نہ بدلیں، اناد ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ اختلاف کریں، سب کچھ کریں، اور ڈیسنٹ طریقے سے کریں. اس سے سب کی عزت ہوگی، اس سے ہمارے معاشرے کا جو سوشل بیہیویئر، اس لحاظ سے جو میں بات کر رہا ہوں خاص طور کے اوپر، کہ اپوننٹس کے بارے میں اب کوئی برداشت ہی نہیں ہے، اور گالم گلوچ ہر قسم کی گندی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ تاکہ یہ گندگی ختم ہو، اس میں سب کا رول ہونا چاہیے. اور جو لوگ سرکار میں، گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، کل اگر عمران خان صاحب گورنمنٹ میں رہ کے غلط بات کرتے تھے تو ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی تھی، اور وہ بہت غلط کرتے تھے. تو اسی لحاظ سے اگر اب آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ میں آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اور اس لحاظ سے میاں نواز شریف صاحب کو جنرلی آپ دیکھیں کہ وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ان کی ظاہر بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی، تو ان کو یہ والی چیز اپنے والد صاحب سے وہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر عمران خان صاحب ہارش لینگویج یا کچھ تھوڑا سا فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ بھی ایسی بات کریں تو یہ چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے، اور ڈیسنسی کی طرف ہمیں پالیٹکس کو لے کے جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم.